बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस्लामी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के बारे में। नाज़रीन, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। अपने बाप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के तख्त को संभाल के बनी इसराइल के खलीफा बने। हुकूमत संभाल कर बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर और इंसाफ पसंद बादशाह थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हक तकलीद की बादशाहत बख्शी थी। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के बादशाह थे। जिन परिंद और जिन्नात वगैरह सब को अल्लाह ताला ने आपके ताबे बनाया। आपको अल्लाह ताला ने जितनी वसी शहर बादशाहत के लिए अता किया, इतना आप के अलावा किसी नबी या पैगंबर को अता नहीं किया गया। आप अलैहिस्सलाम इतनी बादशाहत और हर चीज़ यानी जिन परिंद जिन्नात और इंसानों के बादशाह होने के बावजूद आप में ज़रा बराबर भी गुरूर और तकब्बुर नहीं था। आपने कभी भी शाही ख़जाने से अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए 1 रुपया तक नहीं लिया, बल्कि अपने हाथ से ज़ंबीर सिलाई करके उसे फ़रोख्त करके अपना गुज़र बसर किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों से जौ पीस कर उसकी रोटी पकाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम हर रमज़ान को बैतुल मक़दस जाया करते थे और वहाँ पे गरीबों को और उनके साथ ही रोज़ा इफ्तार किया करते थे। बादशाह बनने के बाद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने एक इंतहाई खूबसूरत महल तैयार करवाया, जिसका रकबा तकरीबन 36 कोस था। इस महल को ईंटों, सोने की और चांदी की ईंटों से तामीर करवाया गया था। की दीवारों और छत पे याकूत और ज़मरुद जुड़े हुए थे, जो कि इंतहाई कीमती पत्थर होते हैं। फिर उसके अंदर आपने अपने लिए एक शानदार तख्त तामीर करवाया, जिसकी लंबाई तकरीबन 3 कोस थी। सारा तख्त हाथी के दांतों से बनवाया गया था और इसके साइडों पे लाल, फिरोज़ा, ज़मरुद जैसे पत्थरों से मुकम्मल तौर पे ढका हुआ था और इसके चारों साइडों पे सोने और चांदी की ईंटें लगी गई थी। तख्ते सुलेमानी के चारों कोनों पे ऐसे दरख्त बनाए गए थे जिनकी टहनियाँ सोने की थी। हर पेड़ के ऊपर एक तोती और एक माउस बनाकर उनके पेट में मुस भर दिया गया था। इसके गोशे अंगूरों की तरह नज़र आते थे। इस दरख्त के नीचे दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थी, जिन पे लोग बैठा करते थे और उनके पीछे जिनों और इंसानों में से गुलाम खड़े कर दिए जाते थे। ये तख्त इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया था, जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की रियाया यानी उनके जिनके ऊपर वो हुकूमत करते थे वो लोग थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम शाही ताज अपने सर पर रख कर और तख्त के ऊपर अपना पाँव रखते तो आपकी हैबत से तख्त हरकत करना शुरू कर देता और तोती और ताउस भी अल्लाह के हुक्म से अपने पर फैला देते थे, जिनके पर फैलाने की वजह से मुश्क की बू आती थी। अल्लाह के हुक्म की वजह से हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम हर परिंदे और जानवर की बोली समझते थे। जब आप अलैहिस्सलाम शाही ताज तख्त पर सर पर रख कर तख्त पर बैठते तो बहुत से परिंदे आपके सर के ऊपर साया कर लेते थे। आपके महल के ऊपर काफ़ी किस्म के गुंबद थे। बैठकर काफ़ी लोग और परिंदे अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को कहते कि अल्लाह, मैं दरवेशों में से भी हूँ और बादशाह में से भी हूँ, मैं आपकी किन किन नेमतों का शुक्र अदा करूँ। मैं पैगंबरों में से भी हूँ, यानी कि मैं आपका एक ताकतवर पैगंबर हूँ, जो बादशाहत आपने मुझे अता की वो किसी और को अता नहीं की है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिया, यानी जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठते तो हवा इतने ज़ोर से चलती कि वो मीलों दूर का सफ़र सेकंडों और मिनटों में तय कर लिया करते थे। आप अलैहिस्सलाम सुबह को अगर एक शहर में होते तो शाम को दूसरे शहर में होते। आप अलैहिस्सलाम के किचन के लिए जिन्नात ने बड़े बड़े पत्थरों की देगे तामीर की हुई थी। उन देगों को आसमान पानी से भर दिया करता था
ان دیگوں میں کئی ہزار اونٹ اور دوسرے جانور روز پکا کرتے تھے اور مخلوق خدا دن رات آپ کے لنگر کھانے سے کھایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھ کے ہوا میں سفر کر رہے تھے اور دوسری جانب 1000 دوسرے لوگ اور جنات اور انسان غلام بھی تھے۔ ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم یعنی خاص جو ہے آصف بن صہب وہ بھی شامل تھے۔ تمام جنات ادب کے ساتھ کھڑے تھے اور تمام ہوا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھے۔ ہوا میں سفر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں کی آواز سنی، جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، ایسی آپ نے آج سے پہلے کبھی کسی جن و بشر کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق کی تکلیف بخشی اور اسے نبوت کی بادشاہت عطا کی ہے، مگر ان سب کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی غرور و تکبر نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو میں انہیں آسمان پر لے جا کر زمین پر گرا دیتا اور انہیں ناموس کر دیتا، یعنی انہیں غرق کر دیتا۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا سجدہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو زمین پر اتارا۔ جس جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین پر اپنے تخت کو اتارا وہاں پہ چونٹیوں کا بسیرا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کے چونٹیاں خوفزدہ ہوگی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بستی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے سب چونٹیوں کو کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہ سلیمان اور اس کا یعنی لشکر تمہیں کچل نہ دے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنی چونٹیوں کی سردار تھی۔ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور انہوں نے چونٹی سردار کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا اپنی چونٹیوں سے کہ چونٹیوں سلیمان آتا ہی ہوگا، تم لوگ اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اور تم نے اس سے پہلے ہمارا کون سا ایسا ظلم دیکھا ہے جو تم نے ایسی بات کی؟ چونٹی نے کہا کہ حضور ایسا کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو صرف احتیاطاً انہیں بولا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے وہ لوگ آئیں اور مثل دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی چونٹیوں کے ساتھ ایسے ہی شفقت سے پیش آتی ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جب ان کی بادشاہت کا حکم دیا ہے اور مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں اور ان کا خیال رکھوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنی چونٹیوں کی سردار ہو؟ تو اس نے کہا کہ کم و بیش میں 40,000 چونٹیوں کی سردار ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری بادشاہت بہتر ہے یا میری؟ تو چونٹی نے کہا کہ میری بادشاہت بہتر ہے، کیونکہ تم تو ایک تخت پہ بیٹھتی اور اس تخت کو ہوا جو ہے وہ اسے اڑا کے لے جاتی ہے، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ عقل کس نے دی؟ چونٹی نے کہا کہ جس اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے اسی طرح اسی اللہ نے مجھے بھی عقل عطا کی ہے۔ چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ مسائل پوچھوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو۔ تو چونٹی نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے سے پہلے نہ کسی کو عطا کی گئی ہو اور نہ ہی میرے بعد کی جائے، تو آپ اور میری مغفرت فرما۔ تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس سے مجھے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ پیغمبروں میں حسد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کی بادشاہت ہے کہ وہ جب جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جب جسے چاہے نہ عطا کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے چونٹی تم بہت دانا اور عقل مند ہو۔ تو چونٹی نے کہا کہ آپ بھی اپنی رعایا کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ظالم سے غریب کا اس کو حق دلواؤ، میں تو بیچاری ضعیف سی ہوں مگر پھر بھی ہر روز اپنی رعایا کا خیال رکھتی ہوں۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا اللہ بے شک تیری بادشاہت ہی اونچی ہے اور آپ ہی بے شک عبادت کے لائق ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت میں آیت نمبر 12 اور 13 میں واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ جنوں میں سے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
کوئی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے، اور جو کچھ وہ چاہتا تھا ہم اس کے لیے بناتے تھے، قلعوں کی تعمیر اور ہتھیار، تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ پہ کھڑی تھی۔ اور اے اہل داؤد، شکر گزاری کرو، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایک چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیطان کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اسلامک چینل کے ناظرین، حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے پاس ایک اسم اعظم بنا ہوا تھا۔ اس کی طاقت کی وجہ سے جن، پرند، پریاں، انسان، جانور، حتیٰ کہ تمام مخلوقات حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت بہت زیادہ وسیع ہو گئی، یعنی بہت لمبے جگہ پر پھیل چکی۔ تو انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے۔ اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر دی۔ اتنے میں دیووں کا ایک بادشاہ ادھر آیا لونڈی کے پاس۔ وہ انگوٹھی لینے کے بعد وہ تخت سلمانی پہ جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے عوض تمام سلطنت چل رہی تھی، اور ایسے انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے سب کچھ چھن گیا۔ آپ انگوٹھی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انگوٹھی کی تلاش کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ آپ جنگل میں گئے اور وہاں پہ بنی اسرائیل کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون؟ تو آپ نے کہا، میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا تم پہ لازم ہے۔ خاتون نے کہا، میرا شوہر گھر سے باہر ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کسی نامحرم کو گھر میں نہیں بلا سکتی اور نہ دعوت کر سکتی، حتیٰ کہ تم میرے باغ میں چلے جاؤ۔ جب میرا شوہر آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ اس خاتون کی بات سننے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کے سو گئے۔ اتنے میں ایک سانپ آیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ خاتون کے شوہر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور باغ میں کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ تب اس کی بیوی نے کہا کہ یہ ایک مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو سانپ ان کے پاس سے ہٹ گیا۔ خاتون کا شوہر یہ ماجرا دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کو پیشکش کی اور حضرت سلمان علیہ السلام نے قبول کر لی۔ ایسے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی بیٹی سے شادی کی اور 3 دن ان کے ہاں ٹھہرے اور اس کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ لیا اور وہاں سے چل دیے۔ ادھر جنات کا بادشاہ مدلس حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت پر حضرت سلمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، مگر جلد ہی لوگوں کو اس کی حرکتوں سے شک ہونے لگا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام نہیں ہے۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے وہاں لوگوں نے مدلس کو تورات پڑھنے کے لیے کہا۔ مدلس کو تورات نہیں آتی تھی، لہٰذا وہاں پہ موجود لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ ذکر الہی سننے کے بعد تو مدلس گھبرا گیا اور وہاں پہ مزید نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک دریا میں ڈال دی اور انگوٹھی ایک مچھلی نے کھا لی۔ چند لوگ دریا کے کنارے بیٹھ کے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام بھی ایک شخص کے پاس بیٹھ کے مچھلیاں پکڑنے لگے۔ خداوند کے حکم سے وہی مچھلی جس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو نگلا تھا آپ کے جال میں پھنس گئی۔ مچھلی لا کے آپ نے اپنی بیوی کو دی اور اسے کہا کہ آج شام کو تم یہ پکاؤ گی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام کی بیگم نے وہ مچھلی صاف کرنے کے لیے اس کے پیٹ کو چیرا تو اس کے اندر سے ایک انگوٹھی نکلی۔ وہ سیدھا انگوٹھی کو لے کے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فوراً سے انگوٹھی کو پہچان لیا اور اس کو اپنی انگلی میں پہن لیا۔ جیسے حضرت سلمان علیہ السلام نے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہنا، ان کو اس کی بادشاہت اور تخت سب کچھ واپس مل گیا۔ اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے شاید اللہ کا ایک امتحان تھا جو انہوں نے پاس کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلمان، تم مخلوق کو رزق دینے والا تو میں ہوں،
تم تو میری مخلوق کو ایک وقت کا بھی کھانا نہیں دے سکتے۔ تب حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی تو آپ کا عطا کرتا ہے، تو میں اسی میں سے آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے اصرار پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو مخلوق کی دعوت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو جنگل صاف کرنے کے لیے اور ایک کونے سے دوسرے کونے کے مشرق سے لے کے مغرب تک دریاں بچھانے اور تمام قسم کے الگ الگ کھانے لانے کا حکم دیا۔ آپ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تھوڑا سا یعنی اس کو زمین کو ہوا میں لے جائے، یعنی ہوا کو حکم دیا کہ وہ زمین کو تھوڑا اوپر لے جائے تاکہ دنیا میں رہنے والی تمام مخلوقات بھی اس دعوت کا نظارہ کرے۔ تقریباً 7 لاکھ دیگوں میں کھانا تیار کیا گیا۔ جب کھانا تیار ہو چکا، ایک مچھلی حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضور، میں بھی آپ کی دعوت کھانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ تو اس دعوت کے لیے ہے، تو صبر کر لے، اگر صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ کر جو کچھ تیار ہے وہی کھا لے۔ تو اس مچھلی نے حضرت سلمان علیہ السلام کی اجازت کے بعد کھانا شروع کیا، اور یہ کہنے کے بعد مچھلی نے جو بھی کھانا پوری مخلوق کے لیے بنا تھا تقریباً 7 لاکھ دیگوں میں وہ سب کھا گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ مچھلی تو تمام مخلوق کا کھانا کھا گئی۔ تب مچھلی نے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام، یہ تو اس کھانے سے تو میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ مچھلی تو ساری مخلوق کا کھانا کھا گئی، پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تب مچھلی نے کہا کہ اے پیغمبر، میں تو اس طرح کے 3 نوالے کھاتی ہوں روز، یہ تو صرف میرا ایک نوالا تھا۔ اگر آپ کے پاس پورا اہتمام نہیں تھا مخلوق کی دعوت کے لیے تو آپ نے دعوت کا اہتمام کیوں رکھا؟ یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے ہاں سجدے میں جھکے اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ، بے شک آپ ہی اپنی مخلوق کو کھانا عطا کر سکتے ہیں، یہ صرف آپ ہی کی ذات کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو کافی امتحان سے گزارا۔ آپ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، مگر صرف ایک بیوی میں سے آپ کو بیٹا عطا کیا گیا، مگر اس بچے کا صرف ایک آنکھ، ایک کان اور ایک بازو، یعنی صرف ایک حصہ ہی تھا۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کے پورے عضو آنے کی دعا کی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور بچہ کے پورے جسم کے سارے جو حصے ہیں وہ پورے ہو گئے اور وہ عام انسانوں کی طرح رہنے لگا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام کو اس کی تربیت کا خیال آیا تو آپ نے کہا کہ میں اسے اچھی تعلیم اور تربیت دوں گا اور اس کو تعلیم و تربیت کے لیے کسی کے پاس بھیجوں گا۔ جب جنات کو اس بات کا علم ہوا تو ایک جن آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کی، حضور آپ اسے میرے حوالے کریں، میں اسے اچھے سے پڑھاؤں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ لڑکے کو مار کے حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت پر گرا دو، اور ملک الموت نے ایسا ہی کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کر لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ کا آغاز ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اس مرکز پہ ایک ایسی اسلامی مسجد مسلمانوں کی عبادت کے لیے تیار کرے جس میں مسلمان اچھے طریقے سے عبادت کر سکے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں سے پورا نہ کر سکے، اور حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ سلمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے 2.5 سال بعد ایک شاندار تعمیر کی شروع کی۔ اس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو جلد سے جلد مکمل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ 1000 سنتراش عمارت کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے اور 70,000 اونٹ اور ہاتھی پتھروں کو لاد کر عمارت کے پاس آتے، جبکہ جنات اور دیو کانوں سے لعل، یاقوت، زیور اور سونا چاندی نکال کر لاتے۔
اس وقت اس مسجد اور تعمیر کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 4000 شبیلیں روشن ہوا کرتی تھیں۔ مسجد کی صفائی کے لیے 700 لوگ ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ مسجد کے پہلو میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نقش موجود ہیں۔ اس مسجد میں ایک ہاتھ کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بھی کسی بھی ایسے پیغمبر یا نبی نے نماز نہ پڑھی ہو اور فرشتوں نے یہاں پہ اتر کے ذکر یا عبادت نہ کی ہو۔ ابھی مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کی عرض کی کہ اللہ میری موت کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے جب تک مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور جنات نے حضرت سلمان علیہ السلام کی عبادت کے لیے ایک شیشے کا گھر سا بنایا ہوا تھا، یعنی ایک بوگ سا، جس کے اندر حضرت سلمان علیہ السلام اکثر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے اور کافی لمبے عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی طاقت کی وجہ سے کسی کو بھی انہیں ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے ہی جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان علیہ السلام اس شیشے کے ڈبے کے اندر چلے گئے اور اپنی جو ان کے پاس ایک لکڑی ہوتی تھی اس کی مدد سے وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور ان کی روح پرواز ہوگی۔ کافی ایک لمبے طویل عرصے تک ایسے ہی حضرت سلمان علیہ السلام اس لکڑی کی مدد سے کھڑے رہے اور فرشتے اپنے کام میں مشغول رہے۔ جب دیمک نے اس لکڑی کو کھا لیا اور وہ ٹوٹ گئی تو حضرت سلمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے، جس کی وجہ سے جنات کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کو اڑا کر لے گئی، مگر اس ٹائم تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ 2 عورتیں، ان کے پاس 2 بیٹے تھے اور وہ جنگل سے گزر رہی تھی۔ جب وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو ان کے اوپر بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایسے میں ان میں سے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو مار دیا۔ اتنے میں وہ عورتیں آپس میں جھگڑا کرنے لگی۔ بڑی عورت چھوٹی سے کہنے لگی کہ بھیڑیے نے تیرے بیٹے کو مارا ہے، اور اسی بات پہ چھوٹی کہنے لگی کہ نہیں، بھیڑیے نے تیرے بیٹے کو مارا، اور وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بڑی عورت کے حق میں کر دیا اور چھوٹی کو کہا کہ بھیڑیے نے تیرے بیٹے کو کھایا۔ چنانچہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس چھری لے کے آؤ، میں چھری سے 2 پیس کروں گا اور دونوں میں سے ایک ایک پیس دونوں عورتوں کو دے دوں گا۔ چھوٹی عورت نے یہ سن کر کہا کہ اللہ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ بڑی کا بیٹا ہے اور آپ اسے ہی دے دیجیے۔ تب حضرت سلمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ اس کا ہی بیٹا ہے، کیونکہ ایک سگی ماں ہی اپنے بچے کو کسی تکلیف میں نہیں بھیج سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے بارے میں خوش ہوئے کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کی بھیڑیں دوسرے قبیلے کی انگور کی بیلیں کھا گئی اور فیصلہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس سے پہلے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا فیصلہ لے کے گئے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اس بات پہ ختم کیا تھا کہ جو بیڑوں کا مالک ہے وہ انگوروں کی بیلوں کا معاوضہ ادا کرے گا۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے بتایا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو میں بھیڑوں کو انگوروں کی بیلوں کے مالک کے حوالے کر دیتا، وہ اس کے دودھ اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں سے فائدہ اٹھاتے، جب اس کا حساب مکمل ہو جاتا تو وہ انہیں واپس کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اپنے اللہ سے 3 چیزوں کی گزارش کی۔ گزارش میں انہوں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، چنانچہ ان کی اس دعا کو قبول کر لیا گیا تھا۔
دوسری دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کریں جو میرے بعد کسی کو نہ عطا کی جائیں، تو خواہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ایسا ہی ہوا۔ اور تیسری دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ اگر کوئی شخص اس مسجد میں اپنی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو جب وہ اپنے گھر میں دوبارہ داخل ہو تو وہ اسی طرح اپنے گناہوں سے پاک ہو جس طرح اس کی ماں نے پہلے جنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دو دعائیں ٹھیک ہیں اور تیسری کے لیے شاید ہم ہی ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے رجام نے آپ کے بعد 17 سال حکومت کی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جب ان کی موت کا ٹائم مقرر ہو تو انہیں اس بات کی اطلاع کر دی جائے، تو چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب آپ کی موت کا وقت بہت کم رہ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے اور انہیں حکم دیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے وضو کے لیے ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ وہ زمین پہ کہیں بھی پانی نظر آتا تو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے لے کے آیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے کہ آپ کی رعایا بہت ادب اور تمیز کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی تھی۔ جنات، پرندے، جانور، ہر قسم کی مخلوق آپ کے دربار میں بالکل خاموش کھڑی تھی۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ذرا سے بھی آواز نکال سکے۔ سلمان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ کیا پرندوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی ہی دربار سے غائب ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر کسی کو بھی ہدہد کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ خود کو غیر حاضر پا کے حضرت سلمان علیہ السلام کے لہجے میں سختی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں ہدہد کو اس بات کی سخت سزا دوں گا، بلکہ میں اسے ذبح کر ڈالوں گا جب تک وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی معقول وجہ نہ بتا دے۔ دوسری جانب ہدہد یہ سوچ رہا تھا کہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کے وضو کے ٹائم تک پانی لے کے پہنچ جاؤں گا، اس سے پہلے میں اڑ کے دنیا کا نظارہ کروں۔ پرواز کرتے کرتے ہدہد کو سبع بلقیس کا تاج محل نظر آیا۔ ہدہد اس میں گیا اور اس نے وہاں پہ دیکھا کہ اس کو اپنے جنس کا ہدہد نظر آیا اور اس نے اس سے پوچھا جو ملکہ سبا کے اس میں جنس دوسرا ہدہد موجود تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو تب اس نے بتایا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے آیا۔ تب جنس ہدہد نے پوچھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کون ہے؟ اس پہ ہدہد نے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تمام جنات، جن، پرند، انسانوں سب کے بادشاہ ہیں۔ اس نے دوسرے ہدہد سے پوچھا کہ تم کدھر کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہیں کا یعنی ملک یمن کا ہوں۔ اگر چاہ کہ تمہارے حضرت سلمان علیہ السلام کی بہت بڑی بادشاہ ہے تو ہماری ملکہ بلقیس بھی کسی سے کم نہیں ہے، پورے یمن میں ان کی بادشاہت ہے۔ یمن کے ہدہد نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراتا ہوں۔ اس پہ سلمانی ہدہد نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے پانی لے کے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچنا ہے۔ اگر پانی وضو کے لیے لے کے نہ پہنچا تو وہ مجھ سے خفا ہوں گے۔ نے کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھ چلو اور تم جاتے ہوئے اس ملک سے کوئی معقول سا انمول تحفہ ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے ملک سبا کی سیر کی اور واپسی پہ عصر کی نماز کے ٹائم پہ پہنچ گیا۔ جب وہ عصر کی نماز کے لیے پہنچا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد تم کدھر تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضور بے شک میں خطا کار ہوں، بٹ مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے معاف کیا اور اسے کہا کہ بتاؤ کہ تم کدھر تھے؟ تب اس نے کہا کہ حضور میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگی۔ ملک سبا پر ایک بلقیس نامی عورت حکومت کرتی ہے جو کہ ایک 7 گز لمبا ہیوے جواہرات سے جڑا ہوا ایک لباس اپنے زیب تن کرتی ہے۔ وہ بہت امیر ہے مگر ایک بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے منکر ہیں۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان نے ان کی اس عمل کو ان کے لیے ایک اچھی بات مقرر کر دی۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہاری سچائی کا اندازہ لگاؤں تو انہوں نے ایک خط لکھ کر حضرت بلقیس کے پاس بھیجا اور ہدہد اس کو دے کے آیا۔ جب اس کو یہ خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اس پہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے جنگ کا اعلان کیا۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ ان سے جنگ نہیں کی جاتی۔
جب حضرت سلمان کے پاس قیمتی تحائف آئے تو انہوں نے واپس کر دی کہ اس سے قیمتی چیزیں اور تحائف اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ اس بات پہ ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام نے شہزادی بلقیس کو اپنے پاس حاضر کیا اور ان کی آرام گاہ کا خیال رکھا گیا، جس پر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور ایمان لے آئی۔